फौजी मन मौजी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मेजर रजा। आज की किस्त में बड़े आसान अल्फाज में मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि सिंध तास मुआहदा या इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी है क्या, और आखिर इस पे झगड़ा है क्यों है दोनों मुल्कों के बीच में। और साथ में आपके साथ ये भी शेयर करूंगा कि मैं जब इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में जानना शुरू हुआ तो मुझे लगा कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, इससे पहले ये जो पुलवामा का वाकया है, तो हकीकत में ये कोई दहशतगर्दी का या एक दूसरे की टेरिटरी के अंदर किसी को नुकसान पहुंचाने का झगड़ा नहीं है। बल्कि मुझे मेरी समझ के मुताबिक मुझे ये लगता है कि जैसे इंडिया का पक्का निशाना पहले से ही इंडस वाटर ट्रीटी था, और इसी वजह से ये जो पहलगाम का वाकया हुआ उसके बाद उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल कर दिया। तो बड़े मुख्तसर अल्फाज में सिंध तास मुआहदा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में यह था कि जो 5 या 6 दरिया इंडिया से पाकिस्तान की तरफ आते हैं, उन दरियाओं का बंटवारा। तो यह बंटवारा इस तरीके से हुआ कि जो मशरकी दरिया थे वो चले गए इंडिया के पास, और जो मगरबी दरिया थे वो चले गए पाकिस्तान के पास। जो अयूब खान साहब थे उनके दौर में यह मुआहदा तय पाया, और इसका नाम उन्होंने रखा इंडस वाटर ट्रीटी। और ये वर्ल्ड बैंक की मतलब उनके फ्रेमवर्क में ये सारा मुआहदा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ। तो जो दरिया गए इंडिया के पास वो थे रावी, ब्यास और सतलज, और जो दरिया आए पाकिस्तान के पास वो थे झेलम, चनाब और इंडस, जिसको दरिया सिंध कहते हैं। तो अब आखिर क्या हुआ कि 1960 से ये मुआहदा जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में चल रहा था, बावजूद इसके कि पाकिस्तान इंडिया के बीच में कई जंगें हुई, उसके बावजूद ये मुआहदा अपनी जगह पे बरकरार था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंडिया की हुकूमत ने इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल कर दिया। तो कहानी इस तरह से है कि इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर जो पाकिस्तान के हिस्से के दरिया हैं, उनके ऊपर अगर कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इंडिया लगाना चाहे तो वो लगा सकता है, लेकिन वो रन ऑफ द रिवर के मतलब जो दरिया के चलते हुए बहाव को कोई तब्दीली ना करे, तो उस तरह के वो प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। तो इंडिया ने जब भी कोई अपना मुआहदा बनाया किसी चीज के ऊपर, अगर उन्होंने वो कोई डैम बनाया या कोई उसके ऊपर हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किया, तो पाकिस्तान को अगर उसके ऊपर एतराज था तो पाकिस्तान ने एतराज किया। उसके बाद उसके दो तरीके थे। पहला तरीका यह था कि जी कोई इंडिपेंडेंट न्यूट्रल एक्सपर्ट नॉमिनेट किया जाए, वो जायजा लेता था कि दोनों की क्या बातचीत है, दोनों को क्या इतराज है, और उसके बाद वो अपना फैसला देता था। और जो दूसरा तरीका था वो ये था कि एक परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है। आर्बिट्रेशन का मतलब है कि अगर दो कंपनीज के बीच में, दो मुल्कों के बीच में, दो पार्टीज के बीच में किसी बात पे इख्तिलाफ हो जाए, तो वो एक कोर्ट में जाते हैं, और वो कोर्ट जो है दोनों की बातों का जायजा लेके फैसला करती है कि इसमें कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। और वो फिर जो आर्बिट्रेशन कोर्ट का फैसला होता है, इवन आर्बिट्रेशन के लिए कोई बंदा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आर्बिट्रेशन कोर्ट है कि जो 1890 में बनी थी। और उस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर कई मुल्कों ने अपनी सरहदों के झगड़े भी तय करवाए। बहरहाल, तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है, तो ये एक प्रोसेस पूरा इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर लिखा हुआ था कि अगर किसी बात पे खिलाफ हो गया तो किस तरह किया जाए, क्या किया जाए। तो कुछ अरसे से, हालांकि पाकिस्तान में यह बात थी कि बहुत सारे लोग, मैंने खुद ये टीवी प्रोग्राम्स में सुना कि जिसमें एक्सपर्ट्स ये कहते थे कि जी अयूब खान साहब ने बड़ा ही खराब मुआहदा किया, उसने पाकिस्तान के 3 दरिया जो है वो इंडिया को तोहफे में दे दिए, बेच दिया पाकिस्तान के पानी को, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन आज हकीकत यह है कि इंडिया जो खुद इस मुआहदे पे जिसने मतलब अमल किया, आज इंडिया ये समझता है कि जी ये मुआहदा जो है काबिल अमल नहीं है, और वो इंडस वाटर ट्रीटी से निकलना चाहता है। तो इसकी वजह क्या है? तो इंडिया की जो दलील है वो ये है कि जनाब माहौल क्लाइमेट चेंज हो गया है, माहौल बदल गया है, आबादी की तनासब बदल गया है, बहुत सारी और चीजें चेंज हो गई हैं, तो इसलिए ये मुआहदा काबिल अमल नहीं रहा। पाकिस्तान जो है वो इस मुआहदे को बरकरार रखना चाहता है, वो इसलिए कि पाकिस्तान समझता है कि एक मुआहदा हो गया था 1960 में, तो वो मुआहदा जो है अभी चलना चाहिए, और अगर उसमें कोई तब्दीली भी है तो वो दोनों फ्रीकैन की बाहमी रजामंदी से हो सकता है। तो हुआ ये कि 2016 में पाकिस्तान ने एतराज किया दो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के। एक का नाम था किशन गंगा, कि जो दरिया झेलम के ऊपर है, और दूसरे का नाम रेपली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है कि जो दरिया चनाब के ऊपर है। और ये वो दोनों दरिया हैं कि जो पाकिस्तान के हिस्से में है, तो उनके ऊपर ये दो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लग रहे हैं। तो उनके ऊपर पाकिस्तान ने 2016 में एतराज किया।
جب پاکستان ہے، اور یہ دونوں جو انڈین مقبوضہ کشمیر ہے اس کے اندر یہ دونوں جو ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹس ہیں یہ وہاں پہ لگ رہے ہیں. تو یہ بھی یاد رکھیں کہ 2019 میں جب پلوامہ پہ اٹیک ہوا تھا، جس میں وہ ابھی نندن کی چائے اور وہ سارا کچھ آپ نے دیکھا تھا، تو اس ٹائم پہ بھی انڈیا کے ایک منسٹر تھے نتن گڈکری. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی اگر ایسا ہی ہے تو پھر ہم انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کر دیں گے. اور یہ اس وقت انہوں نے بات کی تھی. اور پھر یہ دیکھیں کہ جی اکتوبر 2022 میں انڈیا پاکستان کے بیچ میں یہ جھگڑا تھا کہ انڈیا اس پہ کہہ رہا تھا کہ جناب ہم جو ہے وہ نیوٹرل ایکسپرٹ کے اوپر جانا چاہتے ہیں. اور وہ اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ جی بگلیا ڈیم کے اوپر نیوٹرل ایکسپرٹ ایک تھے سوئٹزرلینڈ کے پروفیسر صاحب، انہوں نے فیصلہ کیا تھا اور وہ ختم ہو گیا تھا معاملہ انڈیا پاکستان کے بیچ میں. اور پاکستان یہ چاہتا تھا کہ پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن کے اندر جائے اور عدالت میں یہ معاملہ طے ہو. تو بہرحال ورلڈ بینک نے یہ کیا کہ اس نے کہا جی دونوں رستے آپ لے لیں، جو انڈیا کہہ رہا ہے وہ رستہ بھی لے لیں نیوٹرل ایکسپرٹ والا، اور جو پاکستان کہہ رہا ہے پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن وہ والا رستہ بھی لے لیں. انڈیا اس کے اوپر خوش نہیں تھا. تو انڈیا نے جنوری 25 2023 کو پاکستان کو باقاعدہ ایک نوٹس بھیجا، اور اس میں انڈیا نے یہ کہا کہ جی آئیں بیٹھ کے طے کرتے ہیں، ہم جو ہے یہ جو ماڈیفکیشن کرنا چاہتے ہیں انڈس واٹر ٹریٹی کے اندر، اور ہم یہ جو کوڈ آف آربیٹریشن ہے اس کو نہیں مانتے، ہم اس میں نہیں جانا چاہتے اور اس کا ہم بائیک آؤٹ کریں گے. تو پاکستان نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا. پاکستان نے کہا کہ جی معاملہ چونکہ عدالت میں ہے تو اس لیے ہم عدالت کے ذریعے ہی اس کو طے کریں. تو بہرحال پھر 2024 میں، مطلب 2022 میں ورلڈ بینک نے یہ شروع کیا، 2023 میں پہلا نوٹس ملا، اور 2024 میں انڈیا نے پاکستان کو دوسرا نوٹس بھیجا اور کہا کہ جی ہم یہ اس کے اوپر بات چیت کریں. یہ معاہدہ ون سائیڈڈ ہے، اس میں پاکستان کا بہت فائدہ ہے، انڈیا کا نقصان ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ. پاکستان نے اس کو پھر ڈسمس کیا. پاکستان نے کہا کہ جی نہیں، ہم جو ہے وہ ادھر عدالت کے اندر ہی اس کو طے کریں گے، ہماری آپس کی بات چیت میں یہ طے نہیں ہو سکتا. تو ایک اس میں پروسیس یہ تھا کہ پرماننٹ کمشنرز تھے انڈیا اور پاکستان کے، اگر کسی بات کے اوپر انسپیکشن یا جائزہ لینا ہوتا ڈیزائن کا یا کچھ، تو وہ ایک پروسیس تھا کہ دونوں ملکوں کے جو پرماننٹ کمشنرز تھے وہ آپس میں جا کے، تو انڈیا نے اس کو بھی ختم کر دیا. تو جنوری 2025 جس میں اس سال میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ جی وہ نیوٹرل ایکسپرٹ والا بھی معاملہ چلتا رہا اور عدالت والا بھی چلتا رہا. اور 23 اپریل 2025 کو آپ کا پہلگام کا واقعہ ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی 23 اپریل 2025 کو پہلگام کا واقعہ ہوتا ہے تو اس میں باقی جہاں پہ آپریشن سندور ہوا، بنیان المرصوص ہوا، وہ سب کچھ ہوا. لیکن جو اس کی بڑی کیجویلٹی بنی، جو بڑا اس میں حادثہ ہوا، وہ ہوا کہ جی انڈس واٹر ٹریٹی کو یونیلیٹرلی انڈیا نے معطل کر دیا. تو اب اس میں سمجھنے کی کوشش کریں، جٹ کے حساب میں آپ کو سمجھاؤں تو جس طرح وہ تھانے دار ہوتا ہے نا کہ وہ کہتا ہے کہ جی کچھ ہوا ہے، تو اس میں دیکھو کہ فائدہ کس کو ہوا ہے. تو اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ ساری سچویشن بیک گراؤنڈ انڈس واٹر ٹریٹی کا اور پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں جو معاملات چل رہے تھے ان کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ بنیادی طور پہ انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر چونکہ پاکستان انڈیا کے ساتھ مطلب اس کو ماڈیفائی کرنے کے لیے، اس میں تبدیلی لانے کے لیے پاکستان انڈیا کی ریکویسٹ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا، اور پاکستان پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن کے اندر جا چکا تھا. تو انڈیا کے پاس مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے مطلب ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ انہوں نے کوئی ماحول قائم کرنا تھا کہ جس کے ذریعے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو کینسل کریں یا سسپینڈ کریں، اور انڈیا نے وہی کیا. اور چونکہ انڈیا کو یہ سمجھ آ گئی تھی پہلگام، آپریشن سندور اور بنیان المرصوص کے بعد کہ پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن جو ہے وہ کوئی فیصلہ کرنے والی ہے، تو 22 جون کو حیران کن طور پر انڈیا کے جو ہوم منسٹر ہیں امت شاہ صاحب، ان کا ایک بیان آتا ہے کہ جی انڈیا کبھی بھی انڈس واٹر ٹریٹی کو اس کی موجودہ شکل میں ریسٹور نہیں کرے گا، اور ہم جو ہے ان دریاؤں کا رخ پاکستان سے موڑیں گے اور ان کو انڈیا میں استعمال کریں گے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے بیان دینے کے 4 دن کے بعد 27 جون 2025 کو پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن جو ہے وہ اپنا فیصلہ دے دیتی ہے. تو پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن اپنے فیصلے میں یہ کہتی ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس میں کوئی ایسی شک نہیں ہے کہ جس کے تحت کوئی ملک چاہے انڈیا چاہے پاکستان یک طرفہ طور پر اس کو معطل کر دے. تو اگر اس ٹریٹی کو ختم بھی کرنا ہے تو اس پہ انڈیا اور پاکستان دونوں کا اتفاق ہونا ضروری ہے.
دوسرا فیصلہ، اور یہ یونانیمس فیصلہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن میں اگر 5 جج ہیں، اور یہ سارے گورے ہیں بائی دی وے میرے خیال میں، تو اگر 5 یا 6 جج ہیں، ان سب کا متفقہ یہ فیصلہ ہے۔ تو دوسرا انہوں نے یہ بات کی کہ اگر ایک پارٹی کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ خود سے ہی اس کو معطل کر دے، تو پھر یہ ساری ٹریٹی، یہ سارا مقصد، یہ ساری عدالت، مطلب یہ ہر چیز ہی بیکار ہو جاتی ہے۔ تیسرا، عدالت نے یہ کہا کہ بھلے آپ ٹریٹی یونیلیٹرلی معطل کریں تو وہ معطل نہیں ہوتی، وہ اس لیے کہ آپ کر ہی نہیں سکتے، تو اس لیے پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن جو ہے وہ اس پہ ابھی بھی فیصلہ دینے کا، اپنی جورسڈکشن کا حق رکھتی ہے۔ اور چوتھی بات انہوں نے یہ کہی کہ جی جو فائنڈنگز اس کورٹ کی ہیں وہی اپلائی کریں گی نیوٹرل ایکسپرٹ کے اوپر۔ تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ پاکستان کے لیے یہ بہت بڑی جیت ہے کہ ایک انٹرنیشنل ادارہ، ایک انٹرنیشنل عدالت کہ جو نیوٹرل ہے، وہ یہ فیصلہ دے رہی ہے کہ انڈیا یہاں پہ غلط ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انڈیا روٹھا روٹھا پھر رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ جو ایس سی او میں، شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن میں ڈیفense منسٹرز کی میٹنگ ہوئی، وہاں پہ راجناتھ سنگھ صاحب کہ جو رکشا منتری یا وزیر دفاع ہیں انڈیا کے، وہ بڑے اس بات پہ غصے میں تھے، کیونکہ ایک تو یہ فیصلہ آ گیا، دوسرا اس بات پہ غصے میں تھے کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ بنی، اس میں انہوں نے بلوچستان میں جو دہشت گردی ہے اس کی انہوں نے مطلب اس کی مذمت کی، انہوں نے جعفر ایکسپریس کے اوپر جو اٹیک ہوا اس کی مذمت کی، لیکن پہلگام کا اس کے اندر ذکر نہیں تھا۔ اور اس کی وجہ سے جو وزیر دفاع تھے، رکشا منتری راجناتھ سنگھ، انہوں نے کہا کہ جی ہم اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ کے اوپر سائن نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہوئی جو بڑی دلچسپ تھی، وہ یہ کہ وہاں پہ جب تقریریں ہوئی تو وہ تقریریں انہوں نے الفابیٹیکل آرڈر میں کی، کہ جس کا نام پہلے آتا ہے وہ پہلے تقریر کرے گا، اور جس کا نام بعد میں آتا ہے وہ بعد میں تقریر کرے گا۔ تو اس میں انڈیا کے وزیر دفاع جو تھے ان کی تقریر پہلے تھی، انہوں نے جب اپنی تقریر کر لی تو اس کے بعد جب پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے تقریر کی تو ان کو خیال آیا کہ جی کچھ باتیں میں ان کا جواب دینا چاہتا ہوں، اور انہوں نے چائنا سے جو چیئرمین تھا سی او کا، اس سے ریکویسٹ کی کہ جی ہمیں دوبارہ تقریر کا موقع دیں، ہم پاکستان کے یہ جو پاکستان نے باتیں کی ہیں اس کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کا پروسیس یہ تھا کہ ایک ہی بار آپ تقریر کر سکتے ہیں، وہاں پہ کوئی بحث یا ڈیبیٹ اس طرح نہیں کر سکتے۔ تو چائنا نے ان سے معذرت کر لی، اور اس بات پر بھی انڈیا کے جو وزیر دفاع تھے وہ خفا تھے، اور یہ وجہ ہوئی کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں انہوں نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ کے اوپر دستخط نہیں کیا، اور جب ایک بھی ملک اس کے اوپر دستخط نہ کرے تو پھر وہ سٹیٹمنٹ ریلیز نہیں ہو سکتی۔ لیکن پاکستان کی بڑی کامیابی یہ تھی کہ وہاں پہ جتنے بھی ممالک تھے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں، انہوں نے بلوچستان میں دہشت گردی اور پاکستان کے جعفر ایکسپریس کی جو دہشت گردی تھی اس کی مذمت اور پاکستان کے موقف کی تائید کی۔ تو یہ ہے دوستو ساری صورتحال، اور میرے حساب سے اگر میں اس کا دوبارہ جائزہ لوں تو ایک بڑی اسٹرانگ پاسبلٹی نکلتی ہے کہ انڈیا کی ساری کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر پاکستان کو راضی کرے۔ اگر پاکستان راضی نہیں ہوتا تو اس کے بعد وہ ان کے پاس جو رستہ تھا وہ یہ کہ کوئی ایسا ماحول بنائے کہ اس ماحول کے اندر وہ انڈس واٹر ٹریٹی والا مقصد حاصل کریں۔ تو فوجی زبان میں اس کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں کاروائی اس سائٹ پہ کرتا ہوں اور اصل نشانہ میرا ادھر ہے۔ تو یہ جو پہلگام اور یہ آپریشن سندور اور بنیاد المرصوص سے یہ سب کچھ ہوا، تو میرے خیال میں اس میں اصلی نشانہ جو ہے وہ سندھ طاس معاہدہ تھا اور ان کے یہ ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹس۔ تو اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابھی بھی انڈیا پاکستان کے بیچ میں ایک بڑا تنازع، مطلب کشمیر والا مدعا یا باقی دیگر سیاچن والا یہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن اب انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہے پانی۔ اور میرے خیال میں کہ اس کی وجہ سے انڈیا پاکستان کے بیچ میں صورتحال جو ہے وہ اتنی ہی خطرناک ہے کہ جتنی پہلے تھی، بلکہ اس سے زیادہ خطرناک ہوگی۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ کچھ وہ جو دانشور ہیں یا کچھ تجزیہ کار ہیں یا کچھ اوپینین میکرز جو ہیں ان کی یہ بات چیت سن رہے ہوں گے کہ انڈیا پاکستان کے بیچ میں دوبارہ کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی جنگ، کوئی بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا جو ہے وہ اپنا کوئی مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر۔ اور دوسرا ایک اور آخری بات کر دوں، اور وہ یہ کہ اگر آپ بنگلہ دیش اور انڈیا کا بھی دیکھیں تو جو دریائے گنگا ہے، گینگس ریور جس کو کہتے ہیں، تو اس کے اوپر بنگلہ دیش اور انڈیا کا جو پانی کی ڈسٹریبیوشن کا معاہدہ ہے اس کی مدت تھی 30 سال۔ تو یہ انہوں نے 1996 میں سائن کیا تھا۔ تو 1996 کا وہ معاہدہ بھی 2026 میں ایکسپائر ہو جائے گا۔
اور دوسرا بنگلہ دیش اور انڈیا کے بیچ میں بنیادی جو تکلیف کی وجہ بنی وہ ان کا ٹیسٹا ریور ہے، کہ اس ریور کے اوپر جو ہے وہ انڈیا نے باوجود اس کے کہ بنگلہ دیش کی شیخ حسینہ ان کے ساتھ بڑی مطلب ان کے گہرے مراسم تھے، لیکن وہ بھی انڈیا سے اس کے اوپر سائن نہیں کرا سکیں گی۔ تو بدلتے حالات میں کلائمیٹ چینج کے ساتھ پانی کے یہ جو مسئلہ ہے، یہ انڈیا پاکستان کے بیچ میں ایک بڑی جنگ کی وجہ بن سکتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ آپ سب ہم اویئر ہوں کہ یہ اصل میں معاملہ ہے کیا۔ اور یہ جو انڈیا کا ایک مسلسل پروپیگنڈا ہے کہ جی پاکستان تو کوئی بات سنتا ہی نہیں، پاکستان کو سمجھ نہیں آتی، آپ اصل میں ہندو ہیں لیکن آپ کنورٹ ہو گئے مسلمان، اور پھر جو ہے نا آپ عربوں کے ساتھ دوستی بناتے ہیں، آپ ہندی نہیں مطلب دیکھیں وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ درست ہوں گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اپنے مفادات کے اوپر انڈیا کو فوقیت کیسے دے سکتا ہے، مطلب کیسے ہم اپنے حصے کا پانی جو ہے وہ ان کو دے سکتے ہیں۔ تو میرا خیال میں کہ انڈیا یہ جو ہٹ درمی کر رہا ہے، انڈیا یہ جو اس کے اوپر ایک یک طرفہ پوزیشن لینے کی کوشش کر رہا ہے، یہ نہ کسی اخلاقی لحاظ سے، نہ قانونی لحاظ سے، نہ اس معاہدے کے لحاظ سے، اور اب تو پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن کا فیصلہ بھی آ گیا، نہ اس کے لحاظ سے، تو کسی لحاظ سے انڈیا کی پوزیشن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انڈیا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اندر وہ ان کے اپنے جو جید قسم کے دانشور ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا روٹھا روٹھا گما گما پھر رہا ہے، اپنی ڈائریکشن تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی انڈیا نے کس طرف جانا ہے، اور اسی وجہ سے ایک عالمی تنہائی کا شکار بھی۔ تو اینی ویز آج کے پروگرام میں نے کوشش کی کہ آپ کو سندھ طاس معاہدے کے اوپر تھوڑا سا سمجھاؤں اور تھوڑا سا آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو دوں کہ جی یہ ساری صورتحال کس طرح کی۔ تو یہ تھا آج کا پروگرام، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، لائک سبسکرائب اور شیئر کریں، اور اس بدلتی ہوئی صورتحال میں جو میری سمجھ ہے میں اس کے مطابق جو میری معلومات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں۔ تو دیکھتے رہیے فوجی من موجی۔